क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुश आमदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब। दुरानी साहब 1941 में रावलपिंडी में पैदा हुए और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। आपने 65 की जंग में भी हिस्सा लिया, फिर आप सफ़ीर रहे जर्मनी में और फिर सऊदी अरब में। 9/11 जब हुआ तो आप सऊदी अरब में सफ़ीर थे। जी हाँ। तो मैं सर जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान, अब 74 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो 74 साल गुजरने के बावजूद हम इतने बैकवर्ड क्यों हैं? आज भी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उनको पूरी खुराक नहीं मिल पाती। और एक जर्मन सफीर ने, आप जर्मनी में एम्बेसडर भी रहे, तो यहाँ पे जर्मन एम्बेसडर थे, उन्होंने कोई 3-4 साल पहले कहा था कि मुझे हैरत है कि जदीद हथियार बनाने वाला मुल्क एक्सपोर्ट क्वालिटी की साइकिल क्यों नहीं बना पाता। तो आप कैसे देखते हैं सर इन चीजों को? जी, मेरे लिए बस चीज़ों का जवाब देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बहुत गहराई नहीं है उनमें। जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बेसिस पर ही मैं दे देता हूँ। और हमारे यहाँ जितनी खराबियां हैं, जितनी भी हैं, जो आपने भी की हैं और इसके अलावा भी, उन सब की जिम्मेदार तो हमारी एलीट है, प्रिविलेज क्लासेस है। जिन लोगों के पास है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो हर उस चीज़ को स्कैटल कर देते हैं जो कि आवाम के फ़ायदे के लिए हो, उनकी तालीम सही किस्म की हो, उनको अपना हक मिलने के लिए हो, सिस्टम बदलना हो। तो ये स्टेटस को से इतने लोग राज़ी हैं, क्योंकि दे आर सो कंफर्टेबल, कि ये किसी अदारे के अंदर भी और ये जो कौमी सतह के ऊपर भी कोई चीज़ चलने नहीं देते। और ये कोई बड़ी हैरानगी की बात नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम बाज़ दफ़ा देखते हैं कि अगर 5 मुल्कों के पास वीटो पावर है तो किसी को नहीं लेने देंगे, लेकिन वो लोग कम से कम अपने मुल्क में कई उनमें से ऐसे हैं जो कि काम अपने लोगों को कर देते हैं ताकि उनको भी पहुंचे। ट्रिकल डाउन ही नहीं, बल्कि वो तो बेस ग्रास रूट से बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर यही होता है कि जी ट्रिकल डाउन अगर कुछ हो गया तो देखेंगे, लेकिन हमारा जो है ना काम, वो ऐसे चलना चाहिए जिसमें हमारा फायदा हो, प्रिविलेजेस रहे, गैप रहे, उनके ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर हमारा जो है जो फासला है वो भी रहे, ताकि वो हमारे सबसर्विएंट रहे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जी, एनालिसिस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट तो मैं हूँ नहीं। अच्छा सर, हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं वो भी कभी बोलते नहीं है इस इशू पे कि ठीक है जी, रूलिंग एलीट जो है वो तो एंजॉय कर रही है, अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन हर मुआशरे में एक क्रिएटिव माइनॉरिटी, एक थिंकिंग सेक्शन भी तो होता है ना, जो मुआशरे का जमीर होता है, जो वक्तन फवक्तन बोलते हैं, साइन करते हैं पिटिशंस। अमेरिका में आप देखिए, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड जनरल्स, वो वक्तन फवक्तन पिटिशंस करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे पूरे सफ़े का ऐड छपता है कि भाई ये गवर्नमेंट यहाँ गलत कर रही है, यहाँ सही कर रही है। तो हमारे यहाँ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, वो क्यों नहीं कभी इस तरह से कोई कलेक्टिव स्टेटमेंट देते? एक तो ये वजह है कि अगर उनमें से किसी का वाकई ये कि कहते हैं ना ज़मीर जाग भी किया, क्योंकि उनके तजर्बे में से तो काफ़ी लोगों को यही है, बातचीत भी करेंगे, लेकिन या तो डर जाएंगे कि हमने ऐसी बात की तो हमारे पीएस नाराज हो जाएंगे, हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, कहेंगे अच्छा पर इस बंदे को तो ज़रा थोड़ा सा मरोड़ो। फिर लोग कहेंगे भाई अपने ज़माने में तुमने सारा कुछ कर लिया, अभी तुमने क्या शोर मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा है ये कि उन लोगों के पास जो फोरम है या मीडिया है या टीवी है, उसके ऊपर कुछ अरसा बोलने के बाद वो उन लोगों को भी एक डांट पड़ जाएगी, भाई इन बंदों को आप ब्लैक लिस्ट पर रखिए। आपने देखा होगा आज से 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले लिस्टें बननी शुरू हो गई थी टीवी वालों को, वो नेपरा शेपरा जो भी होती है या जो भी नाम उनका है, उनको बता दिया कि ये तो बुला सकते हो, इसको नहीं बुला सकते, क्योंकि वो लोग जो है वो क्या पता है कोई अनकंफर्टेबल व्यू दे दे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में कि जी ये देखिए आप, ये जो लोग हैं बड़े आजकल बड़े पैसे बना रहे हैं, या प्रिविलेज क्लासेस वाले जो है उनका गैप बढ़ रहा है, जो हैव्स और हैव्स नॉट्स का। तो मीडिया को भी थ्रेट मिलती है, उन बंदों को भी
اور ڈر بھی جاتے ہیں. کورٹ میں کہاں جائیں گے؟ کورٹ میں جانے والے جو ان سے ہیں وہ ان کے لیے تو پھر یہ ہے کہ 2-3 جنریشن تیار کر دیں کہ جی آپ کیس لڑتے رہیے. دنوں میں نے پروفیسر اے ایچ نیر کا کیا انٹرویو. تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس پڑھاتے رہے کافی عرصہ اور انہوں نے لنڈن سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ان سے میں نے پوچھا کہ سائنس میں انڈیا کو آپ کتنے نمبر دیں گے 100 میں سے اور پاکستان کو کتنے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی انڈیا کو 80 نمبر اور پاکستان کو 10 نمبر. تو اتنا بڑا گیپ ہے اور ہمارے یعنی 99.9% لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ where does India stand and where do we stand. تو یہ جو احساس ہے، جو ہمیں احساس بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت تشویشناک بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اصل جہالت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی چیز آتی نہیں، اصل جہالت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ کو کون سی چیز نہیں آتی. تو ہمارا میڈیا، ہمارے جو تھنکنگ سیکشنز ہیں، ہمارا اکیڈیمیا، یونیورسٹیاں اور میڈیا کیا رول ادا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ میڈیا میں صرف جاہل جو لوگ ہیں نا ان کو وہاں پر انکریج ملتی ہے کیونکہ وہ زیادہ شور مچا سکتے ہیں. وہ ان کے پاس آرگومنٹ ہوتا نہیں تو وہ اپنے آواز کے والیوم کے اوپر جیتنا چاہتے ہیں. اور میڈیا کو یہ بہت پسند ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی تھوڑا سا یہاں پر اگر رونق ہو جائے تو ہماری ریٹنگ بڑھ جائے گی. جہاں تک نہ پتہ نہ ہونے کا تعلق ہے تو بالکل صحیح ہے کہ اگر پتہ نہ ہو کہ ہمارے میں یہ خرابی ہے تو یہ تو ارسطو اور وہ پتہ نہیں کس کس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ عقل مندی یہی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو کیا نہیں معلوم. یہاں پر لوگوں کا ایسے بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ سانو سب پتہ ہے. This is the something that you must have heard from many people. اور ایک کی سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں تھی اور یہ گیپ بڑھ رہا تھا، ہارڈ ویئر سے ہم لوگ بھی انڈیا کے ہارڈ ویئر سے نہیں تھے ڈرتے، لیکن ہمیں بعض دفعہ یہی تھا کہ ان کا تعلیمی سٹینڈرڈ، ان کا جو اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا، اس کی وجہ سے ان کو بہت ایج نہ مل جائے. تو یہ پتہ تو تھا یہ ہے. اب اس ایج کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے پھر آپ کو وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ سارا کام کرنا پڑتا ہے وہاں سے گراس روٹ سے. اور ہندوستان والوں نے بس چیزیں اس فیلڈ میں ہم سے بہت بہتر کی. اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ انہوں نے زیادہ نہیں کیا. آج کل پھر ہم نے دوبارہ شروع کر دیا نا، ایک یونیفارم بنا دیں گے ایجوکیشن سسٹم، سب کو جاہل بنا دیں گے ایک ہی جیسا. انہوں نے پرانے کچھ ایلیٹ اسکولوں میں وہ رکھا تاکہ ایک اچھی پڑھی لکھی کلاس تو پیدا ہو. جو آئی آئی ٹیز وغیرہ ہے، چلے 4 تھی نہرو نے بنائی، پھر ایک ابھی میرے خیال میں 5 یا 6 ہو گئی ہیں. ان چیزوں کو تو انہوں نے بلڈ اپ کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80-90% ان کے لوگ جو ان سے ہیں بے شک ہوں گے غریب ہم سے زیادہ، لیکن جو 10-15% ہے وہ بہت ہی ان کی کوالٹی ہے نالج کی، علم کی، وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اب دوسرے ملکوں میں بھی جا کے وہ سنبھال لیتے ہیں. جی اب تو آئی آئی ٹیز کی تعداد جو ہے نا جی، وہ میری معلومات کے مطابق 20 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر پرویز ہود بھائی کا میں نے انٹرویو کیا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی آئی ٹیز سے بھی بہتر ادارے وہاں موجود ہیں. مثلا ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ، جس میں انہوں نے کچھ عرصہ کام بھی کیا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آئی آئی ٹیز سے بھی بہتر ہے ان کا سٹینڈرڈ. اچھا سر، ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، چاہے اوپنلی نہ کہیں، پرائیویٹلی، کہ ہمارے حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب ہم انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات نہ کریں، ان سے نارمل ریلیشنز نہ رکھیں. اور پچھلے دنوں ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ ہمارے آرمی چیف بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. انہوں نے 1-2 جگہوں پہ یہ بھی کہا کہ بھی میں نے اپنے ایک ادارے سے ریسرچ کروائی تھی کہ ٹریڈ جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان وہ پاکستان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے انڈیا کی نسبت. لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی کنکریٹ سٹیپ نظر نہیں آیا اس ڈائریکشن میں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس طرح کا کام، اس طرح کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں؟ کوئی میں نے آج تک نہیں سنا کسی بندے کو جو کہے کہ ہم نہیں چاہتے اچھے تعلقات یا ٹریڈ نہیں چاہتے. لیکن اس کے لیے نمبر 1 کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ. لیکن اگر انڈیا اسپیسیفک بات ہے تو انڈیا جس طرح ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ اپنے اسٹیٹس کو نہیں بدلنے دیتے کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، انڈیا کا بھی ایک ہی پالیسی ہے پاکستان کے ساتھ.
ایک پاکستان کے ساتھ جس کے اوپر 20-25 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے ان لوگوں کا اتفاق ہے ان کی ڈیپ اسٹیٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہم نے اسٹیٹس کو رکھنا ہے پاکستان نہ اگر اس کو امپروومنٹ بھی مت کرو کیونکہ پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا. ہمیں تو 5% ہوگا اور ان کو 2% بھی ہوا تو یہ ہمارے لیے کوئی نہیں, ہم تو افورڈ کر لیں گے جو ابھی پریزنٹ سچویشن ہے یا جو 1-2 بلین ہمارے کم مل رہے ہیں. پاکستان کو چونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو مت کریں کیونکہ وہ جو ہو گیا اس کی ڈائنامکس شاید ہم کنٹرول نہ کر سکیں. تو اسٹیٹس کو رکھیے, پاکستان کو اس میں تکلیف ہے, ہمیں بہت کم تکلیف ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا نہ ٹریڈ کرنی ہے ہم نے, اس کو آگے پیچھے کرنا ہے 2-4 آئٹمس کے علاوہ, نہ ہم نے کو بہت بڑا پالیسی چینج کرنی ہے. کشمیر میں ہم کر دیں گے کاسمیٹیکلی, کبھی کر دیں گے, کبھی سیز فائر, کبھی بات چیت, لیکن اس کو اور کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہندوستان کا یہاں پر ایک اگر فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو نہیں بدلنے دینا تو آپ کو ہمیں بڑے عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری پالیسی ہندوستان کی اور اپنے متعلق اور کشمیر کے متعلق وہ ہوگی یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے اس میں ان کی اس ایفرٹ میں کیا کرنا ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہ تعلقات اچھے رہتے ہیں یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے, بولتے رہے ہیں, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں آج تک جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں, بڑی سیریس ایفرٹ ایک دفعہ ہوئی تھی نا کمپوزٹ ڈائلاگ وغیرہ کے بارے میں, اور جب لوگ سنسیئر بھی ہو گئے, واجپئی اور مشرف بالکل سیریس تھے, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے آگرہ نہیں ہونے دیا, ان کی اسٹیبلشمنٹ نے بس نہیں چلنے دی جو کہ بڑا اچھا بریک تھرو تھا. تو وہ تو نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کے باوجود اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور لیکن اس تھیسس کے ساتھ بھی میں یقین اگری نہیں کرتا کہ جب تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہماری حالت 30 سال ہماری جو سی تھی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ رہی, انڈیا کی 1-1.5% ہوتی تھی, اس زمانے میں بھی ٹک ٹک چلتی رہتی تھی, تو ہم اس کے باوجود اپنا کام بہتر کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا کو بلیم کرنا ہے کسی اور کو ٹھیک نہیں ہے, انٹرنل ڈائنامکس ہماری جو ہے وہ کمزور ہے. اچھا سر, کسی انڈین سے اگر آپ یہی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو ہمیشہ یہ چاہا کہ اچھے تعلقات ہوں, لیکن پاکستان سے کبھی ہمیں ٹھنڈی ہوا نہیں آئی, اور انہوں نے 47 میں ہی یہ حملے شملے کا کام شروع کر دیا تھا, کشمیر پہ حملہ کیا اکتوبر 47 میں, اس کے بعد آپریشن جبرالٹر کر دیا, پھر کارگل کر دیا, اور جب جیسے آپ نے کہا واجپئی صاحب بس سے آئے اس کے بعد پھر یہ کارگل کر دیا. تو ہمیں بھی تو کچھ سیلف کرٹیسزم, کچھ انٹروسپیکشن کچھ کرنی ہوگی نا اپنی, کہ ہماری طرف سے کیا غلطیاں ہوئیں. جیسے یہ ایئر بہت مارشل اصغر خان نے سر کہا تھا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کو سٹارٹ ہم نے ہی کیا. تو ہم بچوں کو تو یہ باتیں نہیں بتاتے, ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ جی انڈیا بچوں جو ہے, انڈیا ہمارا جانی دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, اور وہ ہمیں کھا جانا چاہتا ہے, وہ ہمارا وجود ختم کر دینا چاہتا ہے. وہ سب چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی, لیکن یہ اپنی غلطیوں کو اس لیے ضروری ہے ماننا اور سمجھنا کہ کیوں غلطیاں ہوئیں. کچھ غلطیاں تو بالکل اسی لیے ہوئیں کہ آپ نے کوشش کی کہ نارمل طریقے سے ٹھیک ہو جائے. آپ بے شک چلے جائیے, انڈیا کے آرگومنٹ کو چھوڑ دیجئے, تو جب بھی کچھ کرنا تھا کشمیر کے بارے میں یا کسی کے بارے میں, اس لیے لوگوں نے کیا تھوڑا سا ڈیسپریشن میں کہ جی ویسے تو ہونا نہیں ہے, کچھ کام نہیں ہونا. تو ہے یہ ابھی جو گھسپیٹیاں 65 پہ بھیجنا, جب سمجھ آ گئی کہ ادھر سے حرکت نہیں ہونی, ہم نے بے شک بغیر تیاری کے اور بہت نالائکی کے ساتھ کام کیا ہوگا, لیکن وجہ یہی تھی کہ تھوڑی سی ڈیسپریشن تھی کہ جی اب کریں کیا. تو اس میں اس کو کرتے ہوئے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, اس کے اندر نقصان بھی ہوا ہے. بس ایک ہی فائدہ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جی یہ فائدہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے چیزیں ہمارے ایشوز جو سے نہ صرف یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے الائیو ہیں, بلکہ کچھ ان کے لوگ بھی جو سے تھے ان کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کے ساتھ جب تک ٹھیک نہیں کرو گے یہ ٹک ٹک کرتے رہیں گے. ان لوگوں کا پاکستانیوں کو کیا پتہ ہے, بڑے پاگل لوگ ہیں یہ کرنے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب انڈیا یہ جو کشمیر اپرائزنگ ہوئی تھی 89 کی, اس کے بعد لوگوں کو کئی چیزیں پسند نہیں آئیں گی, لیکن ایک بات شکیل صاحب یاد رکھیے گا کہ اس کی جو اس ایونٹ کی اور ہماری رسپانس کی اور کشمیریوں کی اپرائزنگ کی جو ڈائنامکس تھی آج تک چل رہی ہے.
ورنہ تو یہ ختم ہو جاتی. کچھ نہ ہم نے کرتے ہیں تو انہوں نے کہنا جی انہوں نے کچھ کرنا نہیں تو ابھی ہم نے اپنا گزارا جو ہے انڈین یونین میں کرنا. تو اگر وہ چل رہا ہے آج تک تو وہ صرف اس لیے کہ کچھ لوگ بعض دفعہ مردانگی میں، بعض دفعہ بے وقوفی میں، بعض دفعہ بغیر سوچے ہوئے، بعض دفعہ تھوڑا سا سوچے ہوئے ایسا کام کرتے رہے ہیں جس کی ہندوستان کو تکلیف رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے ہمیشہ کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جب بھی کیا ڈیسپریشن میں کیا اور صحیح طریقے سے نہیں کیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس لیے کیا ہے کہ جی بالکل ہم نے امن نہیں ہونے دینا. لیکن سر اب بہت ساری ایویڈنس ایسی آ چکی ہے، ایون لیفٹیننٹ کرنل سکندر بلوچ نے 2013 میں نوائے وقت میں لکھا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو ٹرائبل انویژن تھا اس کی وجہ سے کشمیر کا ایکسیشن ہوا انڈیا کے ساتھ. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرتے تو ہمیں کشمیر مل جاتا. ہم جوناگڑھ بھی لینا چاہتے تھے، ہم حیدرآباد دکن بھی لینا چاہتے تھے. سردار پٹیل نے سر آفر کی کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، کشمیر لے لیں. لیکن سردار شوکت حیات نے یہ لکھا ہے کہ اس پہ لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ کے جو پنجاب سے بھی بڑی ہے کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. تو سر یہ تو ہماری اپروچ رہی ہے. اور یہ ہم میں جانتا نہیں ہوں اس چیز کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا ہوں. میں نے بعض دفعہ ابھی پچھلے حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ساری کہانیاں مجھے پچھلے 8-10 سال میں ہی سنائی دی ہیں. پہلے 60 سال میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ آفر ہوئی تھی، یہ ہم نے کیا. ابھی اگر لوگ آ رہے ہیں، پہلے اگر میں نے نہیں سنا تو میری شاید غلطی ہوگی. لیکن یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ہم نے جو کچھ کیا اس میں غلطی ضرور کی، لیکن اس لیے نہیں تھا کہ ہم کو یہ ارادہ نہیں تھا کہ جی ہم نے کوئی اچھا ریجن نہیں بنانا. یہ سر جو پٹیل کی آفر ہے یہ سر سردار شوکت حیات کی کتاب میں ہے. سردار ابراہیم جو اے جے کے پہلے پریزیڈنٹ تھے ان کی کتاب ہے دا کشمیر ساگا، اس میں ہے. چودھری محمد علی جو پرائم منسٹر رہے ان کی کتاب میں ہے. فیروز خان نون وہ بھی پرائم منسٹر رہے کچھ عرصے کے لیے، ان کی کتاب میں بھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. اچھا سر تھوڑا سا موضوع کو ہم بدلیں. اگر آپ نے سر آپ نے آئی ایس آئی کے چیف کے طور پہ بھی سرو کیا اور آپ نے اے ایس دلت جو انڈیا کی جو ایجنسی ہے را اس کے چیف تھے. آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ دا نیم کریکٹلی. تو ان کے ساتھ مل کے آپ نے اسپائی کرونیکلز لکھی. تو پھر خبریں ایسی آئیں کہ آپ کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے. تو آئی ہوپ the problems are over. تو یہ بتائیے سر ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ٹو ایجنسیز کہ کتنی آپریشنل فریڈم ہے را کے پاس، ان کا پروفیشنلزم کا لیول کیا ہے، اور ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر ود دی آئی ایس آئی؟ میں نے تو شروع سے ہی جب میں ہیڈ کرتا تو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہماری جیسی ایک ایجنسی ہے، اس طرح کئی لوگ ہیں، ان کا کام بعض دفعہ زیادہ اچھا اسٹرکچرڈ ان کا اچھا ہوتا ہے، تو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کریں ان کو. میں نے کہا تھا کہ کم از کم ہمارے جتنے ایفیشینٹ تو ضرور ہیں. ہماری تو ایفیشنسی آئی نا افغانستان کی وجہ سے، جب لوگوں نے ہمارے پاس آ کے مل گئے، کچھ ایجنسی کو بھی بلڈ اپ کیا تو کافی اچھی ہو گئی. کچھ ریٹنگ کے مطابق دنیا کی بہترین ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، اس سے نہیں فرق پڑے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ دونوں ایجنسیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور فیوریبلی کمپیئر کر سکتے ہیں. کچھ ان کے پاس ایڈوانٹیجز ہیں، ان کا اسٹرکچر، ان کا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ ہمیشہ سے لگا رہا ہے نا یہ کام، ہمیں تو ہمیشہ الرٹ رہنا پڑتا تھا، اس لیے ہم نے بھی کوئی 2-4 بہتریاں کر لی. لیکن دونوں کو کہہ سکتا ہے کہ تقریباً برابر کا ان کا ہوگا. کچھ فیلڈ ان کے بہتر ہوں گے، کچھ ہمارے بہتر ہوں گے، اور یہ کتاب اس کتاب کے اندر آیا ہے. لیکن سر ان کا جو سٹرکچر ہے وہاں پہ تو ایک کریئر ہوتا ہے نا، وہ بندہ ساری عمر جو ہے ایک دفعہ جب آ گیا تو وہ وہیں سے ریٹائر ہوگا. آئی ایس آئی میں تو ڈیپوٹیشن پہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں، تو اس سے تو پروفیشنلزم افیکٹ نہیں ہوتا. ہوتا ہے، یہ کہا اس میں کہ ان کے اسٹرکچر میں چونکہ بہت پروفیشنلزم ہے، بڑے لوگ جو ہر ایک نے کام سیکھا ہوتا ہے، ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے. ہمارے ہاں میں چلا گیا وہاں پر آئی سی آئی میں 1.5 سال کے لیے ہیڈ کرنے کے لیے. اس سے پہلے تھوڑا سا تجربہ ایم آئی کا ہو گیا. ٹوٹل 3.5 سال انٹیلیجنس کو ہیڈ کرنے کا تجربہ ملا ہے ایم آئی اور آئی سی آئی ملا کر. ابھی اگر میں کلیم کروں کہ جی مجھے یہ چیز بہت سمجھ آئی ہے
تو یہ غلط ہوگا. سمجھنے کی کوشش کی, کچھ اچھے لوگ مل گئے, کبھی انوائرمنٹ اچھی مل گئی, کبھی کوئی اور کوئی چیز فیور ہو گئی تو ہو گیا. لیکن جہاں تک اسٹرکچرڈ طریقہ ہے کام کرنے کا ان کا, اس میں فائدے بہت ہیں, تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے. فریش آئیڈیا اور فریش ایئر نہیں آتی. جو لوگ ہو جاتے ہیں نا پکے بیوروکریٹک بن جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی ہمیں زیادہ پتہ ہے اور ہمارے علاوہ جو ان سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. ہمارے یہاں کبھی چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں تو تھوڑی سی تازہ ہوا آ جاتی ہے, اور اس میں اگر کوئی بندہ آ جائے جو کہ اچھا آئیڈیا لے کے آ جائے تو اس کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. لیکن مجموعی طور پر وہ والا سسٹم جس میں لوگ کیریئر والے زیادہ ہوں اور دوسرے آئیں اپنے اپنے ایکسپرٹیز کی وجہ سے, کوئی چلا گیا ڈپلومیسی کے لیے, کچھ کو ملٹری انالیسس بہتر آتی ہے, وہ 2-3 سال ضرور جائے, جا کے کام کرے. ہیڈ جو ہے یہ تو جہاں پر پکی بات ہے دنیا جہان میں جو بنائے جاتے ہیں نا ہیڈ آف انٹیلیجنس ایجنسی, کوشش یہی ہوتی ہے کہ باہر سے لاؤ, کیونکہ اپنا بندہ جو ہے نا اس کے تو بڑے وہ ہوتے ہیں نا, وہ ایک گروو میں پھنسا ہوتا ہے, وہ اس کے علاوہ وہ اس کے لیے سوچنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے جرمنی میں اٹیشی کے طور پر بھی میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہیڈ تھا ملٹری انٹیلیجنس کا, اس نے کبھی انٹیلیجنس میں سرو نہیں کیا, وہ باہر سے منگوایا گیا کہ انٹیلیجنس والے تو اسی طرح سوچتے ہیں, یہ بندہ لگتا ہے کوئی نئی چیز سوچ سکے گا تو اس کو لے آئے. تو یہ تقریباً ایک نارم ہے وہاں. لیکن سر را کے جو ہیں چیف وہ ہمیشہ سویلین ہوتے ہیں نا, عام طور پہ پولیس سے لیے جاتے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. را کے بالکل پولیس کے ہے اور بالکل پکا سویلین کیڈر ہی ہوتا ہے. دولت صاحب کا یہ تھا کہ دولت صاحب کی کشمیر ایکسپرٹیز اتنی اچھی تھی کہ یہ اگرچہ انہوں نے کیریئر اس میں آئی بی میں گزارا, لیکن چونکہ بہت تکلیف ہو گئی, اور یہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات ہے, اور انہوں نے کہا کہ اتنا اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ایک بلائیے جو کہ کشمیر ایکسپرٹ ہو, اس کا را کا ہیڈ بناتے ہیں, اور اس کو تقریباً ایک انہوں نے مین جو ٹاسک دیا تھا وہی یہی تھا, کشمیر سنبھالو. تو لیکن ہیں وہ بھی پولیس کے, تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ یا پولیس کے ہوں گے یا پھر وہ جو کو کہتے ہیں نا کہ اپنا پرانا انٹیلیجنس کیڈر اس کے ہوں گے. ان کا سر میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ طیارہ اغوا ہوا ان کا اور کندھار گیا تھا تو ان کی ڈیوٹی لگی کہ کچھ وہ پرزنر جو تھے وہ کشمیر کی جیلوں میں تھے, تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بات کرو. تو انہوں نے لکھا جی فاروق عبداللہ نے مجھے اتنی زیادہ ڈانٹ پلائی کہ جی آپ لوگوں کو کام نہیں کرنا آتا, یہ آپ میس اپ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتی کبھی. نہیں, ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. لوگ جو ان سے ہیں اس کے متعلق اپنے اوپینین دے سکتے ہیں, لیکن فاروق عبداللہ نے اس وقت ضرور کہا تھا یہ. ابھی جب خاص طور پر پچھلے 2-2.5 سال میں, اور بہت ہی خاص طور پر 5 اگست کے بعد 2019 کے 5 اگست کے بعد, ابھی تو فاروق عبداللہ ایک بڑا چینج مین. ابھی تو وہ مانتا ہے کہ بہت غلطیاں کر چکے ہیں وہ لوگ وہاں پر, اور سب سے بڑی غلطی فاروق عبداللہ کے حساب سے بھی یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان فیکٹر کو انڈر پلے کیا. تو یہ تو لوگ سیکھتے رہتے ہیں نا, لیکن یہاں پر اگر آپ کہیں کہ جی یہاں پر کوئی آدمی کرے گا نہیں اپوز, یہ ٹھیک نہیں ہے. زیادہ اوپنلی نہ صحیح جیسے فاروق عبداللہ نے کر دیا, لیکن اپنے طریقے سے کنوے تو کر دیتے ہیں کہ جی آپ کا کام یہ ٹھیک نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا سر, آپ نے افغانستان کی بات کی اور آج کل وہ بہت ہی ہاٹ سبجیکٹ بھی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو ہم تو اتحادی تھے امریکہ کے, امریکہ سے پیسے لیتے رہے, تو کیا ہم غلامی کی زنجیریں پہنانے والے ملک کے اتحادی تھے, اس سے پیسے لیتے رہے؟ اور آج کل ہمارے کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں طالبان کی وکٹری کو, اور ہماری مذہبی جماعتیں تو اوپنلی کر رہی ہیں. تو اس سیلیبریشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سیلیبریشن کا کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اٹ از این آرڈر, کیونکہ اتحادی ہم کبھی بھی نہیں تھے امریکہ کے. اچھے دنوں میں بھی ہم نے صرف ایک کیا جیسے سوویت افغانستان میں آ گیا, یا ایسے کوئی موقع جب آتے ہیں تو اس وقت ہم ٹیمپرری طور پر اپنے فائدے کی وجہ سے اکٹھے ضرور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اتحادی تھے وہ تو بالکل غلط ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو امریکہ کے ساتھ کا ریلیشن شپ ہے جنرلی وی ہیو پلیڈ اٹ ویل.
کہ بھائی اتنی بڑی طاقت ہے, کبھی اس نے ہمیں انڈیا کے خلاف کوئی وہ کاؤنٹر ویلنگ فورس بھی بنا دیا, کبھی اور جگہ پر بھی ہمیں کہیں فائدہ ہو گیا, لیکن ہم نے ان کی جب بھی غلامی کی نا, جب بھی ہم نے ان کی بات مانی, اس وقت تک تو نقصان ہوا. جیسے 9/11 کے فوراً بعد ان کی بات مان لینی, اس سے ہو گیا نقصان. لیکن جب بھی ہم نے اپنے فائدے کے لیے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ایک سٹینڈ لیا, ارلی 60s میں چین کو ہم نے جب شروع کیا, ہم نے چین سے ہماری بات چیت, تو وہ ناراض تھے کیونکہ اس وقت تو وہ صرف تیوان کے ساتھ ہوتے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس آئے کہ ہمیں بھی ملا دو. ایران کے ریولوشن جب ہوا تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں بزی تھے, وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی آپ ایران کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں, نیوکلیر کا تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ ہم نے ان کی مرضی کے وار بنایا. لیکن یہ سب سے بڑی میں کہتا ہوں, آج کل آپ دیکھیے کہ پچھلے 20 سال سے سب چیزوں کے باوجود ہم نے امریکہ کی بیڈنگ نہیں کی. ویسے ویسے جتنے آئے یہ تو فضول باتیں ہوتی ہیں نا, اتنے فیضے کبھی آتے بھی نہیں ہیں. امریکہ کبھی بھی بلینز آف ڈالرز نہیں دیتا, وہ تھوڑے سے دے دیتا ہے, باقی واپس لے جاتا ہے. لیکن وہ پیسے ویسے بھی آتے رہے, لیکن ہم نے جو ان کی اصل میں کنڈیشن تھی وہ تو نہیں مانی نا, کہ بھائی طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لو. آپ دیکھا نہیں لینا. یہ آدمی ایک تو خیر ہمارے خلاف نہیں ہے, ان کی سمپتھی ہے اس ملک میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان سے اگر کسی نے باہر کے فورسز کو نکالنا ہے تو پہلے وہ مجاہدین تھے اور ابھی یہ طالبان تھے. تو اگر وہ نکال دیا ان لوگوں نے, اور بڑی بہادری تھی ان کی, ہمارا تو اس کے اندر تھوڑا سا اتنا ہی تھا نا کنٹریبیوشن کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا, تو سیلیبریشن تو ہو سکتی. صرف یہ ہے کہ عام طور پر چھت پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں نا چھاتی پیٹا اچھا نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ اللہ الحمدللہ یہ کام ہو گیا, بہت مبارک ہو بجی ان لوگوں کو جہاں تک جو جن لوگوں نے ریزسٹنس کیا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان کی طرح افغانستان میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ باہر سے لوگ جو آتے ہیں ان کے ساتھ کلیبریشن کرتے ہیں. یہ میر صادق اور میر جعفر جو ان سے ہیں, صرف سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے, افغانستان میں بھی شاید سب جگہ ہوتے ہوں گے. تو وہاں کے تو بھی نظر آتے ہیں جو ہمیشہ جو بھی آیا بڑی طاقت اس کے ساتھ مل گئے, اور ٹرائبس میں جو ہیں وہ پھر آخر میں فتح یاب ہوتے ہیں, اور پھر جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے. تو یہ کو بالکل کسی چیز کو بھی نہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھیے, نہ اس کو آپ زیادہ زیادہ یہ کہیے کہ ایک فیز تھا جو ہماری پالیسی کا, اور افغانستان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری تھا امریکنوں کو نکالنے کا, وہ تو ہو گیا. ابھی آگے کیسی پوزیشننگ کریں گے, کیا ہوگا, اس کو ابھی تیار ہو جائے نا, بجائے اس کے کہ صرف یہ کہنے کہ میں نے کہا کہ بالکل تھوڑا بہت جشن منائیے, لیکن یہ نہیں کہ یوفوریا بن جائے کہ جی ابھی اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ انشاءاللہ جو سا ہے وہ ہمارا تیل اویو ہوگا, اس کے بعد دہلی ہوگا, تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا سر, کیا یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ طالبان آ گئے ہیں؟ ان کا جو ویژن ہے کیا وہ ایک پروگریسو ویژن ہے؟ کیا افغانستان کی خواتین کے لیے, مائنورٹیز کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ طالبان آ گئے ہیں؟ اور کیا پاکستان تسلیم کر لے گا افغان گورنمنٹ کو جلدی؟ جہاں تک تسلیم کرنے کا تعلق ہے وہاں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو اپنے انٹرنچ کرتے ہیں تو ہم وہ جو نارمل ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھی بھی کریں گے تو ادھر ہمارے چین بھی کرے گا تو ایران بھی کرے گا تو ہم بھی کریں گے, وہ تو ہوتا رہے گا. لیکن ماننا تو ہے نا, وہ گورنمنٹ جو بن گئی وہاں پر بالی, ہمارے لیے تو یہ مجبوری ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے متعلق کوئی بھی یہ کہنا کہ جی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو نہیں ٹھیک. لیکن اب تک جتنا مجھے نظر آیا, جس طریقے سے طالبان نے پچھلے 20 سال میں نہ صرف کہ ملٹری اسٹریٹجی پر عمل کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے آخری 1-2 سال میں مینوور کو کیا, کہاں پہنچتے ہیں, کہاں پر پلیسمنٹ کرتے ہیں, کس شہر کے اندر نہیں جانا, کس میں جانا ہے. تو جہاں تک ملٹری کی آپریشن اسٹڈی ہے وہاں پر تو انہوں نے کمال دکھایا ہے. بہت کم اچھی ٹرینڈ جو آرمیز ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے, اگین لگتا تھا کہ کافی سیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی سگنلنگ کافی اچھی تھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا جہاں ان سے بھی بات چیت بھی کر رہی تھی کئی 2-3 سال سے. ابھی انہوں نے افغانستان کے اندر پہنچ کر جتنا کیا ہے کہ کوشش کرو کہ کم سے کم لڑائی ہو,
लोगों की एमनेस्टी दे दी, ये दी, इसका मतलब है कि उनको अपनी इंटरनल इंटीग्रेशन का भी तरीका काफी बेहतर हो गया। कितना उन्होंने औरतों को इजाजत देनी है, कितना उन्होंने लोगों को करना है, कितने लोग उनसे खुश हैं, कितने उनसे नाराज हैं, ये तो मुझे उसके मुतालिक सही तो नहीं होगा पता, लेकिन ये पता है कि कई लोग नहीं खुश होंगे क्योंकि वो तो बेनिफिशरी थे पुराने सिस्टम के या पुरानी तारीख के, जिनमें उन्होंने देखा था कि तालिबान ने क्या उनके साथ किया था। दूसरा ये कि अभी औरतों के साथ अगर उन्होंने कभी किसी वक्त रोका था तो हो सकता है कि वो अभी इस दफा उतना ना रोके, लेकिन फिर भी अभी तक की जो उनके ऑर्डर्स है उनमें तो यही है कि हाँ औरतें अपना करें, लेकिन एक फ्रेमवर्क है, इस्लामिक फ्रेमवर्क है उसके। इसी तरह से प्रेस फ्रीडम कितना है, लेकिन ये कहना काफी कभी भी नहीं होता। जहाँ हमारे यहाँ भी तो नारा लगते रहते हैं ना कि हम बड़े इंसाफ पसंद हैं और हम बड़े अमन पसंद हैं और हमने लोगों के लिए करता है, वो तो काफी नहीं। जब जमीन के ऊपर काम शुरू करते हैं तो फिर समझ आती है कि कहाँ तक आप ये इसको कर सकते हैं, सलाहियत कितनी है, आपकी लिमिटेशंस क्या है। अभी इस वक्त तक की सारी इंडिकेशन ठीक है, तो हाँ मैं तो, मेरा तो कोई काम नहीं कि मैं कहूँ नहीं 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 इसके बावजूद कुछ हो जाएगा, होगा तो देखी जाएगी। अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो इन चीजों को रिपीट करेंगे, लेकिन ये पता है कि रास्ते में मुश्किलात बहुत हो। तो सर इकोनॉमी कैसे चलेगी तालिबान की? कौन से हाँ, मुल्क हैं इस पोजीशन में जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकें? अभी तक भी किसी ने नहीं दी ना, अभी जी तक चल रहा था। अभी तक जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट असिस्टेंट आती थी, वो एक सफेद हाथी जो था ना वहां पर, इसको अफगान नेशनल आर्मी कहते हैं, वहां पर ज्यादा पैसे जाते थे। और इसलिए पैसे जाते थे कि उसमें बहुत बड़ा पैसा जो कट था वो तो डिफेंस कंट्रैक्टर्स का था, तो अमेरिका ज्यादा पैसे बना रहा था, अफगान नेशनल आर्मी पर कम बने। सफेद हाथी इसलिए कि फौज तो कभी अफगानिस्तान में कोई फौज, कन्वेंशनल फौज तो कामयाब हुई नहीं, हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। अफगानिस्तान का है ही, कन्फिग्रेशन ही ऐसी है, वहां तो मलेशिया, ट्राइब्समैन, इस तरह के लोग चलते होते। पैसे का जहां तक ताल्लुक है, पैसा बनाने में जितने अफगान तेज हैं, खासतौर पर तालिबान जैसे लोग, कम ही लोग देखे होंगे पिछले 10 साल से हर साल नेटो से वो 500 या 600 मिलियन डॉलर लेते रहे। कभी ड्रग्स की में कट है, कभी डेवलपमेंट जो वर्क है उसके अंदर इसका 5-10% लोकल तालिबान को देना पड़ता है। लेकिन जो नेटो कॉन्वॉय थे जो अफगानिस्तान में चलते फिरते थे, उनकी सिक्योरिटी किसके पास थी? तालिबान की सिक्योरिटी एजेंसीज थी, जो कि हर साल 150 से 200 मिलियन डॉलर अमेरिका से लेकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। तो ये तरीका उनको आता है। इस वक्त अभी फर्ज करें उनका बंद हो गया पैसा आना, हो सकता बंद हो जाए। नेशनल आर्मी तो उनकी वैसे भी मेरे ख्याल में शायद फारुग हो चुकी होगी, लेकिन उनको भी पैसा देने वाले वो लोग होंगे जिनके पास पैसा है, और चीन के पास सबसे ज्यादा है। कुछ ईरान और हमारे पास भी थोड़ा बहुत निकल आएगा, शायद हो सकता है सऊदी अरब दे दे कुछ पैसा। अभी तो नई एक होगी। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने भी पैसा पूरा बंद नहीं करना, क्योंकि वो भी एक लीवरेज रखना चाहते हैं। यूरोप वाले तो जरूर कुछ ना कुछ रखेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट एड के तौर पर दें या उसके बाद किसी और जमरे में या ट्रेड में दें, क्योंकि अफगानिस्तान की छोड़िए, इस सारे अभी खत्ते की बात होनी है। अभी अफगानिस्तान की पुरानी तारीख हो गई है। अभी जो इस खत्ते की बात इसलिए होनी है कि नई जो पोजीशनिंग हो रही है वो अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, वो है चीन और अमेरिका की राइवलरी की वजह से। इसको कुछ लोग न्यू ग्रेट गेम कह देंगे, मुझे भी वो टर्म काफी पसंद है। लेकिन इन्फ्लुएंस के लिए जो यहाँ जंग होनी है वो तो इस इलाके की जो जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है ना, सिर्फ मिनरल्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है। और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल यहाँ पर बनता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा खिचड़ी बनती है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान वगैरह, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुल्क हिस्ट्री में भी नहीं था, मैकेंडर के ज़माने में भी नहीं था, और अभी तो बहुत ही साबित हो गया कि बहुत ख़ास हो गया। और यहाँ पर लड़ाई होनी है असली, शायद
فوجی لڑائی نہ ہو, سیاسی ہو, معاشی ہو, لیکن یہ جو لڑائی ہونی ہے اس کے اندر افغانستان, پاکستان, ایران, چین, رشیا, میرا خیال ہے ایک سائڈ پر ہوں گے. میرا اپنا یہی خیال ہے. ہندوستان غالباً غلط سائڈ پر ہوگا, لیکن لگتا یہی ہے. تو یہاں پر افغانستان کو پیسہ ادھر سے نہیں چاہیے ہوگا. افغانستان کو اس پوری جو سی کولیشن ہے بڑی, اس بڑے جو گروپ آف کنٹریز ہے, اگر وہ اس کا حصہ ہے تو میرا خیال ہے ان کا اور ہمارا اور چین وغیرہ کا سب کا معاشی جو ہوگا, دلچسپی آپ نے پیسے کی بات کی نا, وہ اکٹھا ہو جائے گا. اسی لیے تو سی پیک بنتا ہمارے ہاں بھی, ان کے ہاں بھی, یا بیلٹ اینڈ روڈ جو بنتے اسی لیے ہے نا, تاکہ ہماری انٹرسٹ جو ہے اکنامک, پولیٹیکل, اسٹریٹجک کمبائن ہو جائے. یہ ہوتی ہے عقل مندی. کون سے ملک اس وہ صحیح کھیلیں گے اور کون سے غلط کھیلیں گے, یہ بڑا مشکل سوال ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان اور ایران بہتر کھیل جائے یہ والا پلاٹ, ہم شاید نہ اتنا کر سکیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے وہ رہی ہے نا کہ امریکہ نہ کھائے ناراض ہو جائے. ہمارے ایلیٹ کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, ایلیٹ کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے آپ کو بعض دفعہ کنفیوز کر دیتے ہیں اپنی بات میں. اچھا سر, آخر میں 2-3 کوسچنز میں پھر اجازت چاہوں گا اس کے بعد. تو سر ایک تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور ایئر مارشل اصغر خان بھی کہا کرتے تھے, کہ ڈیفنس پریپیئرڈنیس کو افیکٹ کیے بغیر ہم 20% کے قریب ڈیفنس بجٹ کم کر سکتے ہیں. اور دوسرا سر, پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں ملٹری آفیسرز کے انڈیا میں اور پاکستان میں, ان کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ وہ ٹھیک کہتے تھے. کئی بچوں میں مجھے ایئر مارشل صاحب سے اتفاق نہیں تھا ہوتا. ان کا طریقہ تھا نا, جیسے ایئر فورس والے ہیں, ہوا میں رہتے ہیں, ان کے لیے یا ایک چیز بلیک ہے یا وائٹ ہے, یا اوپر ہے یا نیچے ہے, یا اڑ رہے ہیں یا کریش ہو گیا. یہ لوگ کھڑک کے کر کے بات کر دیتے تھے, سارا الزام ایک پر لگا دینا. لیکن یہ بات صحیح کہہ رہے تھے وہ, کہ بغیر اپنی کمبٹ پوٹینشیل کو افیکٹ کیے ہوئے ڈیفنس بجٹ اس لیے کم ہو سکتا ہے کہ بہت پیسے ضائع ہوتے ہیں, سارے اسٹیبلشمنٹ ضائع ہوتے ہیں. ہماری جو سی ویسٹفل جو آرگنائزیشن ان میں ہوتا ہے, پکس پریویلیجز واقعی جو سی ہیں ایسے ملک کو زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے جو ہیں اب ہائر ایچلانس کے لوگ, ان کا اتنا خیال رکھیں. تو یہ تو بات وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر اتنا نہیں ہے ان لوگوں کو ملا ہوا کہ وہ کھل کھیلیں, جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی پلاٹ لے لیں, جتنے مرضی ٹھیکے لے لیں, جتنی مرضی ان کو بعد میں وہ مل جاتی. یہ ان کے نہیں ملتا. ان کو تو چھوڑیے, انگریز جو یہاں پر ریٹائر ہوا تھا, ڈیوڈ رچرڈ 4 سال سے ریٹائر ہوا, اس کا ہوا, وہ بعد میں مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کہتا ہے, I have to work hard, I have to earn my living. میں کسی کو ایڈوائز کروں گا, کسی کمپنی کے ساتھ بنوں گا, کہیں لکھوں گا, پڑھوں گا, کتابیں لکھوں گا, only then I can make my ends meet. تو ہمارے ہاں ذرا لوگ وہ ایسے موقع پر ریٹائرمنٹ کے بعد, میں انکلوڈیڈ, ہمیں کافی سہولت مل جاتی. تو یہ آپ کن جنرل کی بات کر رہے ہیں جی, کہاں کے جنرل تھے یہ؟ ڈیوڈ رچرڈ ہیں, جو کہ یہاں پر افغانستان میں انہوں افغانستان نے اوکے تھے, لیکن اس کے بعد چیف آف جنرل اسٹاف رہے ہیں. جو نمبر 1 جو پوزیشن ہے وہ بھی انہوں نے ہولڈ کی ہے. اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد مجھ سے بات کر رہے تھے. 2014 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی آکسفورڈ میں, یہ افغانستان کے بارے میں. تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ تو بڑا کام, مجھے تو بڑا کام کرنا پڑتا ہے. آل رائٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو یہ کمپلینٹ آتی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انٹرنل میٹرز میں پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہیں, تو انڈیا میں تو کوئی ایسی وہ کمپلینٹ سننے میں نہیں آتی. اور یہ بھی ہوا تھا کہ پرائم منسٹر ڈسائی نے را کو, کہتے ہیں جی کہ را کو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیا تھا, اتنے زیادہ آپریشنز ان کے بند کر دیے تھے. تو پھر بھی وہاں پہ یہ الزام نہیں لگا کہ یہ غدار ہے اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یا وہ کہتے تھے ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں جی سیکورٹی رسک ہے؟ یہاں پر بھی اس لیے تو الزام کسی پر بھی نہیں لگے گا اگر وہ کہے کہ جی آپ اپنا انٹیلیجنس کا اسٹرکچر ٹھیک کریں. ہمارے ہاں الزام کسی اور وجہ سے لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کو بندہ پسند نہیں آیا. لیکن اگر کبھی کوئی کہے گا کہ جی آپ اپنا اسٹرکچر ٹھیک کریں, 5-6 رپورٹس لکھی جا چکی ہیں انٹیلیجنس ریسٹرکچر کے بارے میں, اور ان کے جو آتھر تھے کارنیلیس تھے, صاحبزادہ یعقوب تھے, چیف مارشل ذوالفقار تھے, کبھی کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ غدار لوگ ہیں. کیونکہ انہوں نے سب نے تقریباً یہی کہا کہ ہمارا
طریقہ بہتر ہو سکتا ہے, آپ ذرا اس میں ریفارم لائیے. صرف ریفارم لاتے وقت میں نے بتایا نا کیا مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے آپ نے جو پہلی بات کی کہ وہاں پر نہیں لگتا, وہاں پر انٹرفیئرنس واقعی کم ہوتی. ہمارے ہاں انٹرفیئرنس خاص طور پر جب فوج رول کر رہی ہو ڈائریکٹلی, تو اس وقت یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ کام مل جاتا ہے, جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے. لیکن یہ بھی میں اپنی کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں, کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں, ہم اپنا جو پرائمری رول ہے وہ تو بڑا اچھا کر لیتے ہیں, یہ تو ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے. لیکن جب یہ کام ملتا ہے نا سیاسی, نہ ٹریننگ ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے, اور باس کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں, کبھی سیاسی پولیٹیکل انٹیلیجنس ہماری اچھی ہوئی نہیں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ کلبھوشن یادو کا کیس اب کس سٹیج پہ ہے, کہ کیا اس کو ہم نے مس ہینڈل کیا یا ہم نے اس کو اچھی طرح ہینڈل کیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ مس ہینڈل کیا جی, مس ہینڈل کیا. انٹیلیجنس والے اس طرح کے جو لوگ آ جاتے ہیں آپ کے ہاتھ, آپ ان کے لیے وہ آپ دکان نہیں چمکاتے. آپ نے اس سے انفارمیشن لے لی, آپ نے اس کا نیٹ ورک درہت کر لیا, اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس کلبھوشن یادو ہے. اس سے پہلے لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا, اور جب اس وقت پتہ بھی لگتا ہے تو اپنے دوسروں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کرنیل ہے ہمارے پاس, یاد رکھو. تم نے ہمارے 5-6 بندے پکڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر اتنے بڑے چارجز بھی نہیں ہیں, لیکن اگر ہیں بھی تو یہ تب ملے گا آپ کو جب کہ آپ میرے 10 بندے واپس کرو گے. اتنا آپ کے پاس پریشر جب کیچ ہوتا ہے, آپ اس کو پھر, اور یہ انٹرنیشنلی گڈ پریکٹس میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے بعد جب اتنا ہائپ اپ کر دیا پچھلے 5-6 سال میں, ابھی وہ گلے میں پھنسا ہوا ہے, اس کو اگر پھانسی دے دیں تو ہمارے 8-10 بندے جو جن کو ہم بچا سکتے ہیں اس کو لیے مشکل ہو جائے گا. اس کو اگر چھوڑ دیں تو یہاں شور پڑ جاتا ہے, کیونکہ جو سب سے اچھا سولوشن ہے کہ آپ نے کہا کہ جی اس نے کر لیا, ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, ہم اس کی جگہ ابھی واپس کریں گے اور لیں گے اپنے 8-10 بندے, کیونکہ ان میں سے زیادہ بندے انہوں نے ویسے ہی پکڑے یا صحیح پکڑے ہوئے, اس کی بات نہیں ہوتی. ایک ویلیوبل ایسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ اس سے زیادہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاؤ ٹو ملک اٹ, ناٹ کہ اس کو آپ پھانسی لگا دیں تو اس سے تو کتنا, ہمیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں وہ 8 جو میں بندے کہہ رہا ہوں ہمارے بندے وہاں پر ہیں, کچھ ہم نہیں بھیجے ہوں گے, اگر ان کو ہم واپس لا سکتے ہیں تو وہی بہتر ہوتا. اچھا سر, ابھی جنرل اسلم بیگ کی کتاب آئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, وہ اقتدار کی مجبوریاں یا کمپلشنز آف پاور. اس میں انہوں نے دوسری چیزوں کے علاوہ یہ لکھا کہ ہم نے 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ پراپر پلاننگ کے بغیر لڑی. اور سر جنرل محمود نے بھی 65 کی جنگ پہ ایک کتاب لکھی تھی جن میں ان کو پوری ایکسس دی گئی, پھر کہا گیا کہ اس کتاب کو وڈرا کر لیا گیا. تو کیا ایک ملٹری کا ایک سینئر بندہ وہ کتاب لکھتا ہے تو اس کو بھی وڈرا کر لیا جاتا ہے, تو یہ تو بڑی تشویشناک بات نہیں ہے؟ ہاں ہے, بالکل ہے. اتنی ہمت ہو, اتنا حوصلہ ہو کہ جی ہم نے یہ کام کیا تھا, اس کے اندر یہ غلطیاں ہوئی تھیں اور ابھی اس غلطیوں کو وہ نہ دہرائے تو بہتر ہوگا. لیکن اس طریقے کی بات اور خود ریسرچ, اور ان لوگوں نے, جن لوگوں نے محمود کی کتاب تو میں نے اچھی طرح سے پڑھی تھی, بیگ صاحب کی کتاب میں نے نہیں دیکھی ہے, لیکن اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جی ہم نے بغیر پلاننگ کے 2-4 اتنی بڑی بات کی ہے, تو یہ میں یہاں پر ضرور مان سکتا ہوں کہ واقعی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے ایسے موقع پر, اس میں تو کافی خامیاں تھیں, اس میں بھی تھی, کارگل میں بھی تھی. لیکن جو زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے بعد کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا کتاب روکنا, ان کو گلا دبانا, وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح. اچھا سر, ایسٹ پاکستان میں آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ جنرل ٹکا خان نے تو کہا تھا جی 35,000 لوگ مارے گئے, اور انٹرنیشنل جو ہیں, جو ریسرچرز ہیں, وہ 3 لاکھ کا فگر دیتے ہیں. اپنا مجیب صاحب نے, بنگلہ دیش کے جو بانی تھے, انہوں نے تو 3 ملین کا فگر دے دیا تھا. اس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ لاکھ کہنا چاہ رہے تھے, شاید ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی تو انہوں نے 3 ملین کہہ دیا. اور پھر جو ہے ان کی جو ہسٹوریوگرافی ہے وہ 3 ملین ہی کوٹ کرنے لگی. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ماشاءاللہ یو آر اے تھنکنگ جنرل.
ہاں انہوں نے ایگزیجریٹ ضرور کیا. میرے لیے سب سے جو اتھینٹک اسٹڈی ہے وہ تو وہ نیتا جی کی ایک نواسی، کیا نام تھا اس کی کتاب کا نام بھی مجھے ابھی اس وقت جیل سے نکل رہا ہے، سائلنس. ڈیڈ جی ریکننگ ہے وہ شرمیلا بوس کی. نہیں، وہ جی بہت اچھی کتاب، بہت اعلیٰ کتاب. اس کے جو اس کے اندر فگرز ہیں وہ زیادہ قریب ہوں گے حقیقت کے. اور یہ 3 ملین یا 3,33,000 اس کی لڑائی میں پڑنے کے بجائے میں کہوں گا کہ کہیں پر آپ کو پریکٹیکلی دیکھنا ہوگا. اور اس خاتون نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا اس کی اوریجنل نیشنلٹی ہے اور کیا اچھی ریسرچ کی ہے، تو اس کو مانا بھی جاتا تھا کہ بھئی وہ فیئرلی گڈ اسکالر. یہ اسٹیفن کوہن نے اس کا تو مجھے بتایا، جو کہ ہمارا بڑا ایکسپرٹ ہے، دیٹ شی از اے گڈ اسکالر. تو اس نے ریسرچ کی اور اس سے نتیجہ یہ جو آپ کے ثبوت چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے ملک کے لوگ اس سے ناراض ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی اور آپ کے اپنے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی اچھی بات کر دی ہے، آپ نے کسی کے وہ دم پر پیر رکھ دیا. لیکن سر ان پہ بنگلہ دیش میں بھی بہت کرٹیسزم ہوا ہے. کچھ ہاں ایسے جرنلسٹ جو 71 میں وہاں تھے، ایسٹ پاکستان میں تھے، انہوں نے بھی کافی اس کو کرٹیسائز کیا ہے. تو بہرحال پاکستان میں انٹرسٹنگلی وہ سب سے پاپولر کتاب بن گئی ہے ایسٹ پاکستان پہ. تو جی سر جی. آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی 2-3 مشورے 4 مشورے جو ہیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کو آپ دینا چاہیں کہ کیسے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ مشورہ تب دینا چاہیے جب کہ کوئی خاص وجہ ہو اور جب کسی نے کچھ سننا ہو. تو اسٹیٹ آف پاکستان کو تو میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، لیکن جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ میں دیتا رہتا ہوں. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے دے دی کہ مسائل ہیں کیا. اور یہ اگر ایک جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر وہاں پر یہ نیتا جی کی جو نواسی ہے، اگر اس پر کی وجہ سے وہ لوگ ناراض ہوئے ہیں، تو ججمنٹ آپ یہ کیجئے کہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے اور کون لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہیں. اگر میرے فوجی ہونے کی وجہ سے میں اگر کہہ دوں کہ دیکھیے کچھ ہمارے ہاں ہے مسائل رہے ہیں فوج کے شاید طاقت میں یا اقتدار میں رہنے کی وجہ سے، تو ایک تو اس کے اوپر کان دھریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک فوجی آدمی کہے کہ جی سب سے زیادہ ضروری چیز ملک کی سیکورٹی کے لیے نہ فوجی طاقت ہے نہ معاشی طاقت ہے، یہ ایک سوسائٹل جو ہوتی ہے نا اس کے اندر اگر آپ پیدا کر دیں نا کہ سوسائٹی میں اتنی جان ہو. آپ نے کہا نا کہ لوگ بات کر سکتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں. جب یہاں پر آپ لے آئیں تو اس سے چارج ٹھیک ہوگی. امریکہ سے معاہدہ کر کے یا زیادہ ویپن خرید کر یا معاشی ترقی کر کے، یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہوں گی اپنی جگہ، لیکن ان کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ دیر پا فائدہ نہیں ہو سکتا. دیر پا فائدے کے لیے آپ کو معاشرے طاقتور بنانا ہوتا ہے، اور معاشرے کی طاقت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی یونٹس میں، لوکیلٹیز میں، کمیونٹیز میں، ڈسٹرکٹس میں. اور یہاں ہم ان کے قریب اس لیے نہیں جانے دیتے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ جن لوگوں کا ہے وہ ہوتا ہے بڑے میکرو لیول کا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے، وہاں پیسے بناتے ہیں. ان کے لیے یہ آدمی جو سا ہے یا اس کی ویل بینگ یہ بہت مشکل سے آتی ہے، اور اس کے لیے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ کام کرنا ہو. سر ابھی جیسے کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو سر ہمارے ہاں کوئی ایسا بندہ ہے، 22 کروڑ کا ہمارا ملک ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہم کہہ سکیں یہ انڈیا پہ ایکسپرٹ ہے، یا اس نے کوئی انڈیا پہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی ریسرچ پیپرز لکھے ہیں، تو یہ ایکسپرٹیز کیوں ہم ڈیولپ نہیں کر پائے؟ کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں جی انڈیا بہت اہم ملک ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ہمارے لیے، لیکن ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں. کم ضرور ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے یہ پتا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے اندر ہوتے تھے پروفیسر خالد محمود ہوتے تھے، بشیر صاحب ہوتے تھے، یہ بڑے اچھے انڈیا واچرز تھے. انہوں نے چیزیں بھی ان کے متعلق جج اسسمنٹ بھی اچھی کی، کتابیں بھی ضرور اچھی لکھی ہوں گی، لیکن بہت کم ہے. یہاں پہ مانتا ہوں کہ اتنا نہیں ہوتا. لیکن یہ آپ اس کے اوپر نہ صرف کنفائن کیجئے. ہماری کو ٹریڈیشن بن گئی ہے ان پڑھی کی. اسلام کے اوپر سب سے اچھی کتابیں ڈان مسلم نے لکھی، کشمیر کی سب سے اچھی ڈیفنس اروندھتی رائے کرتی ہے. پیلسٹائن کے لیے جو ہوتا ہے مقدمہ، اس کو لڑنے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 جوز اتنا اچھا کام یا بات کر دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتی ہے. یہ کئی مسئلہ کئی اور ہے، یہ صرف پاکستانی یا فوجی مسئلہ نہیں رہا.
سر آپ نے پروفیسر خالد محمود کی بات کی، میں بھی ان کے ساتھ کولیگ رہا مسلم اخبار میں، تو وہ واقعی بڑے ایکسپرٹ تھے انڈیا پہ، لیکن ان کی وفات کو بھی تو بہت عرصہ ہو گیا. جی اس ہاں. کے بعد تو کوئی بندہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ انڈیا پہ ایکسپرٹ ہے، یا جس نے 5-6 کتابیں لکھی ہیں، 50 پیپرز لکھے ہیں، یا وہ انڈیا کے ان کو جانتا ہے، اکانومی کو جانتا ہے، ان کے پولیٹیشنز کو جانتا ہے، انٹلیکچوئلز کو جانتا ہے. اس طرح کا تو ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے نا سر. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں اس کے بعد سنا بھی نہیں ہے. میں نے شاید ہو سکتا ہے میں نے دلچسپی نہ لی ہو، یا میرا خیال ہوگا شاید کوئی اور بن گئے ہوں گے، لیکن میں نے بھی سنے نہیں ایسے لوگ تو ہیں بہت کم. اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی ایک نئی کراپ تیار ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے تھنک ٹینک بن گئے ہیں، وہاں ریسرچ اسکالر آتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھائی لکھائی کا شوق پڑ گیا ہے، اور انڈیا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس کھل جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز میں کھل گیا. کیا یہ لوگ وہاں تک پہنچا لیں کہ ہمیں جہاں پر ہم چاہتے ہیں؟ شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلڈ اپ ہو تو شاید ہو ہی جائے، ٹھیک ہو جائے، لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا ہوں. اس میں سر میرا خیال ہے ایک مسئلہ تو انٹلیکچوئل فریڈم کا بھی ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ میں نے بات کی تو ریڈ لائن کراس نہ ہو جائے، یہ بات کر دی تو ریڈ لائن کراس نہ ہو جائے، تو وہ پھر سر ایکسپرٹیز بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیتا. یہ خوف جو ہے نا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل. ہاں بالکل صحیح ہے. انٹلیکچوئل فریڈم کی تو کوئی اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں. آپ کو کہنا ہوگا کہ اگر آپ نے اس بارے میں بالکل ہی ایک وہ کی بات بھی کر دی اور ہمیں بالکل پسند آئی، تو پھر بھی آپ کا حق ہم مانیں گے. آپ کی بات ہمیں پسند آئے یا نہیں، لیکن آپ کا حق مانیں گے. وہ ہے نہیں ہے. ٹالرنس اس کو کہا جا سکتا ہے نا. ہر کئی قسم کی ٹالرنس ہے نا. ایک تو مذہبی ٹالرنس ہو گئی، سیاسی ہو گئی. سیاسی جو انٹالرنس ہے وہ تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جیسے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعی یہ دماغ میں انٹلیکچوئل فریڈم تبھی آتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر ذرا تھوڑا سا اعتماد ہو کہ میں اپنا دفاع کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. پھر آپ سنتے ہیں. لیکن آپ کو اگر پتا ہو کہ میں خالی ہوں، میں نے تو صرف بالکل میں نے ایک وہ خالی نعرہ مارنا ہے، اور دوسرا بندہ یہ نہ ہو کہ کوئی اپنا آرگومنٹ لے کے آ جائے، پھر میں کیا کروں گا؟ پھر آپ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، خبردار یہ بات کی، بڑے کی بات کو سن کر آگے سے آرگومنٹ نہیں کرتے ہوتے. وہ کہا جاتا ہے اتنے نالائق ہیں ہمارے لوگ کہ جس چیز کا پتہ نہیں اس کے متعلق مت بات کرو. حالانکہ یہ اتنی بڑی کنٹراڈکشن ان ٹرم ہے. جس چیز کا متعلق نہیں پتا ہوتا وہ تو اس نے کرنی ہے بات، تبھی جا کر اس کو پتہ لگے گا نا. تو یہ ہمارے ہاں ہے جو کئی ڈیفیشنسیز ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا یہ سب سے بڑی ڈیفیشنسی ہے. ایک اپنے دماغ کو اتنا سکیڑ دینا اور کہنا کہ میں بالعقل کل میں ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اور دوسری طرف وہ جو عقل مند آدمی کی آپ نے بتا دی نا تعریف کیا تھی، وہ تو کہتا ہے جی بس تھوڑا سا پتا، زیادہ مجھے پتا بھی نہیں. یا اس میں سر ایک اور بات جو بڑی ریلیونٹ ہے کہ انڈیا کا امبیسڈر جو ہوتا ہے اسلام آباد میں، وہ کسی تھنک ٹینک میں، کسی یونیورسٹی میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ود فیو ایکسیپشنز. این ڈی یو میں وہ ایک آدھ دفعہ گئے ہوں گے. لیکن جو پاکستانی امبیسڈر ہے وہ اتنے زیادہ تھنک ٹینکس میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. مطلب کوئی پاکستانی امبیسڈر ایسا شاید ہی ہو جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی نہ گیا ہو. اور میرے علم میں نہیں ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں کوئی انڈین امبیسڈر کو اجازت دی گئی ہو قائد اعظم یونیورسٹی میں جانے کی. تو یہ ہمارے ہاں ایک سینس آف انسیکیورٹی کیوں ہے؟ ہارون میں نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی پالیسی ہے جو کرتی ہے؟ کیونکہ آپ نے این ڈی یو کا تو ذکر کیا، وہاں تو واقعی ٹریڈیشنلی یہ لوگ آیا کرتے تھے. پھر جو تھنک ٹینک بنائی ہے جو آج کل اس کا نام اپری ہے، یہاں پر ہم انوائٹ کرتے تھے. میں بھی کچھ عرصے کے لیے ایسوسیٹڈ تھا. امریکن امبیسڈر کو، انڈین امبیسڈر کو، اس طرح کے لوگوں کو بلایا کرتے تھے کہ آئیے بات چیت کریں. کون سا موقع آیا، کس موقع پر ہم نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا، یہ بھی مجھے اب یاد تو نہیں ہے بالکل. ایک یہ جو جس ریجنل اسٹڈیز والی کی میں بات کرتا ہوں، یہ تو آج سے کوئی 10 سال پہلے ہم نے وہاں پر بلایا گیا جہاں بشیر صاحب تھے، آپ نے خالد محمود صاحب. جی کون تھا اس وقت یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرا تعلق نہیں تھا. لیکن میں صرف وہاں پر ایک ڈسکشن کے طور پر آیا تھا. انڈین امبیسڈر کو بلایا گیا تھا یہاں پر، میرا خیال ہے پال کے کیا نام تھا ان کا. تو اگر کوئی پالیسی نئی بن گئی ہے تو ابھی اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن ہے نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت آپ نے مجھے ٹائم دیا اور بہت تھاٹ پرووکنگ باتیں کی. تو اسی کے ساتھ میں اپنے
व्यूअर से और आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ बेहतर हों और दोनों मुल्कों के जो गरीब आवाम हैं वो सुख का सांस लें और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन भी बेहतर हो और वहाँ अमन आए और इस पूरे खित्ते के लिए खुशहाली का दरवाज़ा खुले। खुदा हाफिज़।